बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। कायम टीवी कराची स्टूडियो से आपका मेज़बान इकबाल हैदर नदीम हाज़िर खिदमत है और सलाम करता है। ढूंढ लेते हैं बशर कुरान में ज़ुल्मत शब की सहर कुरान में। हम तो कहते हैं उसी को मोतबर जिसको पाया मोतबर कुरान में। कुरान अल्लाह का कलाम, हमारा जुज़्व ईमान। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी इल्हामी किताब है जिसमें हर खुशकोतर का तज़किरा मौजूद है। नाज़रीन किराम, आज से हमने आपके लिए सिलसिलेवार प्रोग्राम कुरान और साइंस के उन्वान से शुरू किया है। इसमें हम कुरान और साइंस के मुख्तलिफ़ गोशों को डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान इस मुल्क की मुमताज़ शख्सियत जिनका नाम इल्म अदब और मीडिया के हवाले से बड़ा मोतबर है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, रिसालों में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कुरान और साइंस के मौजू पर आपकी 11 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं साइंसी दानिश्वर आली जनाब मोहम्मद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब की 11 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं जी, और उनमें ज़्यादातर जो मुझे महसूस हुआ है कि आपका मौजू जो है वो कुरान और साइंस है। आपने ये मौजू क्यों मुंतखब किया और इसके क्या असबाब हैं? मैंने इसको इसलिए मुंतखब किया कि कुरान को जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया जी, तो मुझे ज़रूरत हुई कि मैं साइंस पढ़ूं। मैंने शायद इतनी नहीं पढ़ी, तो लेकिन जब मैंने देखा और कुरान को देखा, कुरान का तर्जुमा देखा मैंने, और अपने इर्द गिर्द फैली हुई खुदा की निशानियों को देखा, तो अच्छा फिर आइम्मा ताहिरीन की बेशुमार अहादीस हैं जो साइंसी मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं, वो मेरी नज़र से गुज़री। और वो मौलाना मुश्ताक हुसैन शाहिदी साहब हुआ करते थे और इस वक्त वो आजकल शायद कनाडा में हैं। जी जी। तो उनकी एक किताब किसी ने मुझे ला के दी, मुफक्किरीन इस्लाम के साइंसी नज़रियात। अच्छा। तो उस किताब में उन्होंने ऐसी अहादीस जमा की थी जो बेसिकली साइंसी मौज़ूआत पर थी, लेकिन उन्होंने उसकी तफसीर या तशरीह नहीं लिखी थी। हाँ, ये बहुत बड़ी खिदमत थी कि उन्होंने उन अहादीस को मुख्तलिफ़ किताबों से जमा करके हमारे लिए पेश किया, और वो किताब ही बेसिकली मेरे लिए एक आगाज़ साबित हुई इस मौजू पर लिखने के लिए। जी जी। और फिर मैंने लिखना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ात फ़राहम की, मौक़े फ़राहम किए, और मैंने उन गोशों पर लिखा जिनके ऊपर दूसरे लोगों ने गुफ्तगू नहीं की या नहीं की जाती है, क्योंकि कुरान में 6666 आयात हैं। जी जी। उनमें से हमने सिर्फ जो यानी वाजिबात और शरई मौज़ूआत या फ़िक़ही मौज़ूआत हैं वो तो हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिंबरों से बयान किए जाते हैं, लेकिन जो बाकी आयात हैं हज़ारों में हैं वो, जी जी, जिनके ऊपर ना गौर किया जाता है, ना उन पे हत्ता कि तर्जुमा ही नहीं पढ़ा जाता। बेशक हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं और रटते हैं, रट लेते हैं। कुरान ने जगह जगह गौर व फिक्र का हुक्म दिया, बार बार ये कहा कि तुम इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, इसमें निशानियाँ हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। तुम गौर क्यों नहीं करते? गौर क्यों नहीं करते? ये बार बार कुरान में ये मुख्तलिफ़ आया सूरों के अंदर ये जुमला आया है। तो हमें चाहिए था कि गौर करें। हमारी निसाबी किताबें जो हैं साइंस की हों या मैथमेटिक्स की हों या मुख्तलिफ़ शुबों की, बदनसीबी है कि उनको लिखा इस तरह से जाता है कि तालिब इल्म उनसे बेदार हो जाए। उसी लेवल की, उसी सतह के तलबा के लिए मगरिब में जो किताबें लिखी जाती हैं वो इतनी आसान, खूबसूरत और आसान ज़बान में लिखी होती हैं, दिलकश अंदाज से छपी हुई होती हैं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसको उसमें अट्रैक्शन होता है। मैंने भी बच्चों की ऐसी ही किताबों से इस्तेफादा किया। अच्छा। इन बच्चों से बता दिए कि उसमें पूरी ऑथेंटिसिटी है, रेफरेंसेस हैं हर चीज़ के। जो मैंने लिखा, जिस किताब से लिखा, उस किताब में भी सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन वो आसान अंदाज में लिखी गई हैं। तो मैंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, तो मेरा दिल चाहा कि मैं साइंस पढ़ूँ। जी जी। और फिर मुझे कुछ किताबें मेरे पास आ गई
اور ان کتابوں پہ جب میں نے پڑھا تو پھر بہت سارے دریچے کھلتے چلے گئے جو اس سے پہلے بند تھے ہمارے لیے. جو آپ کی 10 کتابیں ہیں ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں تھوڑا تھوڑا تفصیل سے. جی میں اس میں اصل میں نے ہیں ساری وہ دینی موضوعات پہ ہیں کتابیں, لیکن میں نے ان کو لکھا سائنسی انداز میں ہے, اس لیے کہ اب ہمارا جو بچہ ہے یا ہمارا ناظر ہے یا ہمارا سامع ہے جو ممبر کے نیچے بیٹھا ہے یا جو فیس بک دیکھ رہا ہے یا مختلف چینل دیکھ رہا ہے, تو وہ جو ہے وہ سائنس کو یا تو جانتا ہے اور استعمال تو یقیناً کر رہا ہے سائنس کی ایجادات کو. وہ اس نے بہت سے ایسے جنہوں نے پڑھا بھی ہے سائنس کو, بہت سے ایسے بھی جنہوں نے غور و فکر بھی کیا ہے, اور انہوں نے قرآن کی آیات کے اندر بھی وہ سائنسی چیزیں دیکھی ہیں. تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس عہد کے اندر کوئی بات کرتا ہوں تو آج کے علم اور آج کے عہد کی ضروریات کے مطابق کروں. مجھے معلوم ہے کہ سائنس اور قرآن کا مقابلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جو خلا میں ایک دوربین تیر رہی ہے بہت بڑی ہبل ٹیلیسکوپ, اس کا مقابلہ ایک کنکریٹ مکسچر سے کریں. تو سائنس تو ابھی راستے میں ہے. قرآن کے احکامات جو ہیں وہ یعنی حتمی ہیں. یہ الگ بات کہ ان کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہو اور وقت لگے, لیکن قرآن بہر حتمی پیغام دیتا ہے اس کائنات کے بارے میں بھی اور ہمارے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں بھی, ہمارے اور خود ہمارے وجود کے بارے میں بھی. آپ کی کتاب ہے پانی کی عجائبات, جسم کے عجائبات, لہو کی موجیں اور عرفان دعائے عرفہ, یہ جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا. 2 کتابیں جو ہیں وہ تو تاریخ کے موضوع پر ہیں. ایک ہے لہو کی موجیں, وہ ناول ہے, کربلا کے موضوع کے اوپر ہے ناول, جو مدینے سے مدینے تک کے جو واقعات ہوئے اور امام علیہ السلام کے جو اقدامات تھے اور یزیدی بیروکریسی اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کے جو منصوبے تھے, اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے کیا اقدامات کیے اور کیوں کیے. تو یہ کہانی کی طرح لکھا گیا ہے, لیکن یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اور بہت آسان زبان میں لکھا ہے اس کو. اسی طرح ایک اور کتاب ہے دریچہ کربلا, وہ بھی تاریخ کے حوالے سے ہے, اور وہ اس لیے لکھی گئی تھی کہ وہ کربلا کے مختلف جو کردار ہیں ان کے بارے میں تفصیلی کہانی, یعنی ہیں کہانیوں کی شکل میں لیکن تفصیلی اور اسناد کے ساتھ واقعہ ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے. وہ اس لیے لکھی گئی تھی کہ ہمارے یہاں مجالس کے اندر اب جو ذاکرین ممبر پہ بیٹھتے ہیں, وہ علماء ہوں یا ذاکرین ہوں, ان کو 45 منٹ میں بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر سے کربلا کی جو مقدار ہے بیان کرنے کی وہ 2.5 سے 4 منٹ ہے جو مصائب میں ہم بیان کرتے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ برچھی کے حوالے سے جانتے ہیں حضرت علی اکبر کو, حضرت علی اصغر کو 3 بھال کے تیر کے حوالے سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جناب سکینہ کو پیاس اور جناب عباس کے شان قلم ہو جانے کو کے حوالے سے جانتے ہیں. تو وہ لوگ کربلا کے جو کردار ہیں, ان کی اہمیت, ان کی شخصیت, ان کی قربانیوں کو سمجھ نہیں پاتے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کچھ نام ہیں ان کے لیے. تو اب وہ چونکہ ذاکرین نہیں بیان کر پاتے, ان کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہوتا, علماء کے پاس بھی ظاہر نہیں ہوتا, لیکن کوشش ہونا چاہیے کہ تاریخ کربلا سے ان کرداروں کا بیان ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ مصائب پڑھیں, آپ ان کے فضائل پڑھیں گے تب بھی گریہ آپ کو ہوگا. تو یہ دوسری کتاب ان شخصیات کے اوپر ہے. صحیح. پھر آپ نے جو تذکرہ کیا جو باقی کتابیں ہیں, پھر وہ اگر ہم کریں گے گفتگو تو ہماری گفتگو آج آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں کچھ کتابوں کے بارے میں بتاؤں آپ کو. مطلب اس کے بعد ایک کتاب ہے میری جو سب سے پہلے میں نے کتاب لکھی تھی, وہ تھی رب العالمین دعا اور انسان. اب دعا کے موضوع کے اوپر آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی اور دعائیں بھی بہت ساری پڑھی ہوں گی, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ دعائیں بہت پڑھتا ہے, ہماری ایج گروپ کا تو خاص طور پہ, اور بہت سے نوجوان بہت ذوق رکھتے ہیں کہانی دعائیں پڑھنے کا. لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو سمجھتے نہیں ہیں. اپنی حاجت کے لیے پڑھتے تو ہیں لیکن ان دعاؤں کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا, دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ دعا مانگی کس طرح سے جاتی ہے. جی. تو اب ان دعاؤں کے اندر ائمہ طاہرین نے اور 4 معصومین نے ایسے علمی راز پنہا کر رکھے ہیں کہ جب تک آپ غور و فکر نہ کریں ان رازوں تک نہیں پہنچ سکتے. اور ان میں سے بہت سے رازوں کے بارے میں
ہم اسی پروگرام کے اندر آئندہ گفتگو کریں گے۔ پھر میں نے ایک کتاب اور ہے میری جو ڈی این اے کے بارے میں کتاب ہے۔ پاکستان میں ڈی این اے کے اوپر نصابی کتابیں تو ممکن ہے کسی نے لکھی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے جو ڈی این اے کے بارے میں کتاب لکھی، یہاں ہمارے یہاں جو آپ ہمارے پاکستان کی ذہنی سطح کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بلو ایئر کا حادثہ ہوا اسلام آباد میں تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ٹی وی اسکرین پر آئے، لوائقین اپنے لاشوں مرحومین کی لاشیں لینے کے لیے بےتاب تھے۔ جی انہوں نے دروازہ کھولا پیمس کا اور کہا کہ آپ ذرا سا انتظار کریں، آدھا گھنٹے میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ کو لاشیں دے دیں گے۔ میں وہ دیکھ کے حیران ہو گیا اور اسی دن میرا دل چاہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے، کیونکہ ڈی این اے خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اس کا ہم نے ڈی این اے کا بھی تذکرہ ہمیں عام طور پہ پبلک جو ہے وہ اس لیے جاننے لگی کہ جب دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ ڈی این اے بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ڈی این اے خود وجود باری تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اچھا، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی آپ اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ نشانی سے مراد کیا ہے؟ نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، خدا کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک تو قرآن مجید میں ہے، جی جی، جس کے آگے ایک عام جو قاری ہے قرآن کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آگے جو ایک نشان لگا ہوا ہے، جی جی، یعنی آیت نمبر 1 2 3 یہ نشانیاں ہیں، جی جی، یہ تو آیتوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر قرآن کی آیات جو ہیں وہ خود خدا کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ۔ پھر خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جی جی، یہ سورج ہے، زمین ہے، صبح کا ہونا ہے، شام کا ہونا ہے، موسموں کا بدلنا ہے، فصلوں کا اگنا ہے، تتلیوں کا اڑنا ہے، یہ کائنات ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا جو سفر ہے خلا کے اندر اور فضا کے اندر وہ ہے، جی جی، یہ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں زندہ رکھتے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں خدا کی۔ تو غلام جیلانی برق صاحب مرحوم تھے، بہت 50 سال گزر گئے شاید ان کے، تو میں نے ان کی کتاب صرف میں نے ان کا ٹائٹل دیکھا تھا، میں نے پڑھی نہیں ہے میں نے کتاب، اس کا نام ہے دو قرآن۔ تو انہوں نے یہی بات کہی جو میں نے انہی سے استفادہ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک تو قرآن میں ہے اور ایک بیرون قرآن ہے، ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے ارد گرد پوری کائنات کے اندر۔ تو اگر اس کو مختصراً کہیں تو قرآن ایک تھیوری ہے، جس ہمارا اور یہ جو ارد گرد ہماری کائنات پھیلی ہے یہ ایک عظیم الشان لیبارٹری خداوند تعالیٰ نے تخلیق کی ہے غور و فکر کرنے والے انسانوں کے لیے کہ اس پہ غور و فکر کریں۔ جی جی، یہ سورج کیوں ایک خاص وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے؟ جی، ایک خاص وقت پر غروب کیوں ہوتا ہے؟ چاند، یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ زمین کی گردش ہے، سورج کی گردش ہے، یہ کیا ہے؟ جس زمانے میں نزول قرآن ہو رہا تھا یعنی 7ویں صدی عیسوی میں، تو کرۂ ارض جو تھا نا پورا وہ جہل کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچھا، جہل سے مراد یہ تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کائنات کے بارے میں، جس کا علم نہیں تھا ان کو، یعنی ان یونانیوں کا تصور یہ تھا کہ ہماری زمین جو ہے نا اس کے ارد گرد سورج چاند ستارے گھومتے ہیں، جی جی، اور ہمارے سر کے اوپر ایک آسمان ہے تکونا، ٹرائنگل، اور یہی کائنات ہے۔ لیکن جب 14ویں 15ویں 16ویں صدی میں یورپ میں علمی بیداری ہوئی اور ان سائنسی آلات ایجاد ہوئے، اس کے بعد جب ان لوگوں نے کائنات کو دیکھنا شروع کیا تو پھر وہ ارسطو کے سارے نظریات رکھے رہ گئے، جی، یعنی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ارسطو نے اپنے زمانے کے حساب سے غور و فکر کیا، غور و فکر تو کیا نا، کم سے کم اس نے مطلب انیشیٹو تو لیا نا، کچھ آگے تو بڑھی نا، آگے بڑی بات۔ تو جب مغرب میں سائنس نے ترقی کی اور نئے سائنسی آلات ایجاد ہوئے اور زمین سے نکل کے چاند پہ انسان پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ کائنات لامحدود ہے، یعنی جتنی دیر میں ہم نے شاید 4-5 جملے آپس میں ایکسچینج کیے اتنی دیر میں یہ کائنات، یہ کہکشائیں جو ہے نا ایک دوسرے سے تقریباً لاکھوں میل دور جا چکی ہوں گی، جی، نئے ستارے پیدا ہو چکے ہوں گے، بے شمار ستارے مر چکے ہوں گے۔ اچھا، ستارے مرتے، سورج بھی ہمارا ایک ستارہ ہے، جی جی،
تو ایسے بے شمار ستارے مر چکے ہوں گے، بے شمار پیدا ہو چکے ہوں گے، جتنی دیر میں ہم نے 5-6 لفظ ایک دوسرے سے بیان کیے. اچھا زبردست. لیکن یہ کہاں حاصل ہوا؟ جب انہوں نے مشاہداتی تصدیق ہوئی، یعنی دوربینی خلا میں گئیں یا زمین سے خلا کو آسمان کو دیکھا گیا. جی جی. نزول قرآن میں کے عہد میں تو کسی کے پاس دوربینیں نہیں تھیں، نہ یہ سائنسی آلات تھے. تو اس وقت قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں. سورہ ذاریات کی آیت ہے. لیکن اس کی تصدیق، مشاہداتی تصدیق جو تھی وہ کسی مسلمان نے نہیں کی. المیہ یہ ہے کہ اس کی مشاہداتی تصدیق جو تھی 1929 کے اندر ایک ماہر فلکیات تھا ایڈون ہبل، اس نے دوربین سے آسمانوں کو دیکھا اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، مسلسل پھیل رہی ہے. اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. اور اچھا علی صاحب، یہ جو ہمارے یہاں آج کل تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، کیا یہ ایک عام آدمی کو قرآن فہمی کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں؟ جس نے مطلب مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، دینی ادارے سے، جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، اب جو تفاسیر لکھی گئی ہیں بہت سی ہم نے دیکھی ہیں سرسری سی، کیونکہ ہماری سمجھ میں ذرا ہم کیونکہ کم علم لوگ ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جی جی. اچھا، وہ تفاسیر جتنے بھی لکھی گئی ہیں وہ 600 سال 500 سال پرانی تفاسیر سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہیں. تو وہ علماء کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ سکتی ہیں، جنہوں نے ایک زندگی مدارس کے اندر گزاری یا تحقیق اس میں گزاری، تو ان کی تو سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہیں. لیکن میں ایک عام آدمی جو میں استفادہ نہیں کر پاتا ان سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو آسان کر کے بیان کریں، کھولیں اس کو. اب تفاسیر کی کتابیں اتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں کہ وہ آدمی فیشن میں خرید تو لیتا ہے. میں نے بھی لی ہوئی کتابیں وہ رکھی ہیں میرے پاس بیک گراؤنڈ کے اندر، ہمارے کمرے کے اندر رکھی ہیں. لوگ آتے جاتے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ بہت عالم آدمی ہے، لیکن میں نے پڑھا وڑا نہیں ہے اس میں سے. اور جن کی یہاں بھی لگی ہوئی ہیں ایسی رکھی رہتی ہیں، یہی صورت حال ہے. تفسیر تو قرآن کو آسان کر کے بیان کریں، اور قرآن کو آسان کر کے بیان کرنا آج کے عہد میں بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج سائنس قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے. وہ باتیں جو قرآن نے بیان کی وہ آج سائنس بیان کر رہی ہے. اس لیے کہ علم جو ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اب اس سے جانور بھی پانی پی سکتا ہے، انسان بھی پانی پی سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی خدا پرست سائنس کی دنیا میں ترقی کرے تو اس کی دی ہوئی ایجادات جو ہوں گی وہ معاشرے اور اس دنیا کے لیے سود مند ہوں گی. اور اگر جیسے کہ آج کل ایجادات ہو رہی ہیں تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ایجاد کرنی ہے ایک چیز، اس میں خیر و شر کا پہلو ان کے نزدیک نہیں ہوتا. تو فرق اتنا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان آگے بڑھتے اور چیزیں معلوم کرتے، سائنس کی ترقی سے ہم آہنگ ہوتے، تو یہ دنیا جو تھی جنت بن سکتی تھی. لیکن اسی سائنس نے آج دنیا کو جہنم بھی بنا دیا. جی صحیح سر. وقفہ ہے اس کوئی چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جو آپ کی کتاب ہے پانی کے عجائبات، تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ کہ میں ایک کتاب پوری لکھ دوں اس پر؟ ہاں دیکھیے، بات یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے تو پانی ایک عام سی چیز ہے، لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں بہت، اس میں ایک ہے نا کہ کیا تم نے اس پانی پر بھی غور کیا جس کو تم دن رات پیتے ہو؟ اسے تم نے آسمان سے برسایا یا ہم نے برسایا؟ تو پانی پہ غور کرنے کا حکم تو قرآن سے ملا. یہ میرے ذہن میں تھی بات. جی جی. تو بارش کے پانی کا تذکرہ تقریباً 50 جگہ پر ہے قرآن میں. مثلا سورہ قاف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نُضِيدُ الرِّزْقَ لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا، یعنی ہم نے برکت والا پانی آسمان سے برسایا اور پھر اس سے سب کھیتی باڑی اور ساری چیزیں پھر اس سے پیدا ہوئیں۔ تو اس وقت بھی جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں، ذی حیات ہیں، وہ ایک مچھر ہو یا ہاتھی ہو، ایک وھیل ہو یا ایک چھوٹی سی مچھلی ہو یا پرندہ ہو یا انسان ہو یا درخت ہوں یا پودے پیڑ پودے ہوں، ان سب کی زندگی جو ہے پانی سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین جو ہے نا بالکل بنجر ہو جاتی ہے، جب بارش برستی ہے تو اگلے دن وہاں ہریالی اگنے لگتی ہے۔ تو اس سے پہلے کیا چیز تھی زمین کے اندر جو زمین میں سے نہیں نکل پا رہی تھی باہر؟ یہ خدا کی نشانی ہے۔ تو پانی کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم تو مسلمانوں کو بہت جگہ دیا گیا، لیکن ہمارے یہاں بدقسمت یہ غور و فکر کرنے کا رواج ذرا کم ہے۔ ہمیں صرف ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر جو ہے نا دوسرے لوگ کریں، سائنسدان کریں، مغرب کے سائنسدان کریں، ہم کیوں کریں غور و فکر؟ یعنی ہمارے یہاں ایک یہ پورا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مغرب کے سائنسدانوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ خود مسخر ہو گئے ان کے آگے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا، قرآن کی آیات کو دیکھا ہی نہیں آپ نے، آپ کو ترجمہ نہیں معلوم، غور و فکر تو اگلے مرحلے ہیں۔ تو بہرحال تو پانی کے اوپر میں نے یہ ہوا کہ اتفاق ہے کہ میں نے کتاب میرے ہاتھ آئی، میں کتابیں خریدتا رہتا ہوں، اس کا نام تھا دا ہڈن میسیج ان واٹر۔ یہ جاپان کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے ماسارو اموتو، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں سے کچھ چیزیں میں نے استفادہ کیا اس کتاب سے، اور وہ میں نے اردو میں منتقل کی، اس لیے کہ اردو زبان کا دامن خالی ہے اس چیز سے کہ پانی کے بارے میں کوئی کتاب ہو۔ صحیح، حیران کن بات ہے نا، یعنی ایک فلم اداکارہ کے بارے میں 1000 کتابیں چھپ جائیں گی، ایک کھلاڑی کے بارے میں 1000 کتابیں چھپ جائیں گی، سیاستدان کے بارے میں چھپ جائیں گی، خدا کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی کتاب چھاپیں تو یعنی بہت حیرت ہوتا ہے کہ مذہبی باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی مذہبی باتیں ہیں لیکن یہ حقائق ہیں کائنات کے۔ تو پانی کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے قرآن جب حکم دیتا ہے تو ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے پانی کے بارے میں اور سائنس کیا کہتی ہے پانی کے بارے میں؟ ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں اب ہم دیکھیں کسی بھی مذہبی آدمی سے پوچھیں کہ پانی کیا ہے، وہ بتا دے گا آب کر کی مقدار اتنی ہوتی ہے، آب مصافی ہوتا ہے، آب رواں کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وضو اس طرح کرتے ہیں، پانی سے غسل اس طرح کرتے ہیں، لیکن خود پانی کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی کم سے کم مذہبی جو حلقے کے لوگ ہیں وہ نہیں معلوم ان کو کہ پانی کس طرح سے بنا ہے۔ بالکل، اور پانی کتنی بڑی نشانی ہے خداوند تعالیٰ کی۔ تو بہرحال جب میں نے ماسارو اموتو کی کتاب پڑھی تو میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر مزید سرچ کیا تو بہت حیران کن چیزیں سامنے آئیں، اور صرف ماسارو اموتو نے جاپان ہی میں نہیں، ویسٹ جرمنی میں، پینسلوانیا یونیورسٹی امریکہ میں، رشیا میں، مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں پانی کے اوپر مختلف طریقے سے تجربات ہوئے۔ ان تجربات کا یعنی پروٹوکول یا ڈیکورم تو الگ الگ ہے کہ کس نے کس طرح سے کیا نتیجہ اخذ کیا، لیکن ان سارے جو تجربات ہوئے ہیں پوری دنیا میں پانی کے بارے میں، ان کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پانی کی ایک یادداشت ہوتی ہے، پانی کے ہر مالیکیول میں بے شمار ریکارڈنگ کے سسٹمز ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، پانی ہر شخص کو الگ الگ پہچانتا ہے، پانی آپ کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے، پانی آپ کے نیت اور ارادے کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر لیتا ہے۔ مثلاً ایک گلاس پانی کا یہاں رکھا ہو اور 2 آدمی بیٹھ کے تیسری آدمی کی غیبت کر رہے ہوں تو یہ واضح ہے کہ یہ پانی زہریلا ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کس طرح جسم پہ اثر کرے گا پینے والے کے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، یعنی اللہ اس کے اثرات کو ختم بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان اثرات کو جسم کے اوپر ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پانی رکھا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کے اثرات پانی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا اچھا، اور وہ پانی اسی طریقے سے بھی دوسرے کے اوپر اثر کرے گا۔ اچھا، یہ پانی جو ہے دنیا، یہ بھی ثابت ہوا کہ پانی جو ہے دنیا بھر کا
وہ دنیا بھر کے باقی پانیوں سے رابطے میں رہتا ہے اور اپنے ارد گرد جو بھی معلومات ہیں ان کو شیئر کرتا رہتا ہے دنیا بھر کے پانیوں سے۔ اچھا، اب یہ حیران کن باتیں ہیں۔ اچھا، یہ سمندر میں جو پانی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک تو پانی کھینچنے والا پانی ہوتا ہے، ایک پھینکنے والا پانی ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے کچھ؟ کھینچنے اور پھینکنے مطلب ایک پانی کھینچ لیتا ہے، جیسے کوئی آدمی سمندر میں گر جاتا ہے تو اس کو اپنے اس میں لے لیتا ہے۔ وہ تو ایک الگ سسٹم ہے نا، مد و جزر جو ہے پانی کا، تو پانی کبھی سمندر زمین کی طرف بڑھتا ہے، پھر کچھ عرصے گھنٹوں کے بعد وہ واپس پانی چلا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن پانی سمندر کا ہو، دریا کا ہو، جھیل کا ہو، نلکے کا ہو، بارش کا ہو، ان سب کے اوپر ہمارے رویوں، ہماری نگیٹیوٹی، ہماری پازیٹیوٹی، ہماری نیک خواہشات، ہماری دعائیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے ربط اور اس سے دعائیں، یہ سب چیزیں پانی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پانی اسی حساب سے اپنی خصوصیات کو بدل لیتا ہے۔ تو ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور اگلے جب ہم بات کریں گے تو اس کی میں کچھ مثالیں بھی آپ کے لیے پیش کروں گا۔ تو میں نے پہلے تو ماسارو اموتو کی کتاب پڑھی، وہ میرے قرآن کی آیت وہ میرے ذہن میں تھی کہ تم پانی پر غور کیوں نہیں کرتے، تو مجھے موقع مل گیا۔ تو ماسارو اموتو نے جو حیران کن تجربات کیے وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر انٹرنیٹ کے اوپر میموری آف واٹر کے نام سے اگر کوئی بھی آدمی گوگل پہ جا کے سرچ کرے میموری آف واٹر یعنی پانی کی یادداشت، جی، تو اس کے پاس معلومات کا ایک جہان کھل جائے گا۔ اچھا، وہ ثبوت موجود ہیں، مطلب میں تو زبانی بیان کر رہا ہوں نا، مطلب ثبوت موجود ہے کہ پانی کیا کر رہا ہے۔ واہ، تو اس پہ ہمیں ذرا جو ہمارے روایتی موضوعات ہیں، چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کچھ سائنسی موضوعات میں بھی دلچسپی لے اور اس کے اندر آگے بڑھے، اور کسی احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر، سائنس سے اتنے آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن تو بہت آگے کی چیز ہے، سائنس تو بھی بہت بیچ میں ہے کہیں، لیکن سائنس تفسیر بھی بیان کر رہی ہے قرآن کی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ سید صاحب، آج سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے پانی کی موضوع پر، مگر یہ سلسلہ ہمارا اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پاک پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔